हेलो। हेलो। हाँ जी, हाफिज अली असगर साहब बात कर रहे हैं। जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सैयद यासिर अर्ज कर रहा हूँ। लाइन पे किसको लिया है? हाँ जी, लाइन पे किसको लिया है? लाइन पे जिसको भी दिया हो, आपको बात करनी है ना। हाँ, बात तो करना है कि वो आपके अल्लामा सग़ीर अहमद जोखमपुरी साहब है क्या लाइन पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप घबराएं ना, ऐसा कोई मसला नहीं है, हजरत अच्छा नहीं है। अच्छा, ठीक। अब्दुल्ला साहब हैं कौन? अब्दुल्ला, हाँ मुंबई हाँ, वाले। अब्दुल्ला भाई हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कि मौजू बात करें अगर। अपना मौजू तय तो नहीं हुआ था शायद ना? तय हुआ था क्या मौजू? फतवा रशीदिया पर बात करते हैं, मौजू क्या तय करना है, बस बात तय फतवा हो गई। रशीदी है फिर? अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जी तो फ़ोन भी करते हैं और एतराज़ भी करते हैं, दावा भी पेश करते हैं, लेकिन जब हम कुछ सवाल करते हैं आप लोग जवाब नहीं देते। तो अगर कुछ सवाल मैं करूँगा, जो भी आपका एतराज़ दावा हो, पहले कुछ शराइत तय कर लेते हैं। और ऐसे अच्छा, तो आप तो, मैं जो दूसरे के मुकाबले में आप थोड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। ठीक है। फिर भी शराइत तय कर देना बेहतर है, ताकि आपके लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले कि जब हमसे बात करता है शराइत तय करता है और किसी से नहीं करता। इसीलिए मैं चाहता हूँ पहले अच्छा, शराइत तय कर लें, ठीक है? असल में मेरा जो तरीक़ा कार है, जो तर्ज अमल है, मैं बहैसियत साइल गुफ्तगू करता हूँ, ना कि बहैसियत मुनाजिर। अच्छा हाँ जी, तो इसलिए बहैसियत साइल में तो मेरे हिसाब से शराइत रहती नहीं है। अलबत्ता ये है कि आपका जवाब अगर तशफ़ी बख्श हुआ तो कबूल कर लूँगा, अदरवाइज़ नहीं। जी जी जी, नहीं, सवाल जो होगा आपके, जो आपने जो मौजूद चुना है उसी के एतबार से सवाल होगा मेरा। दूसरी बात, वैसे भी आप अगर सवाल करेंगे तो अगर एक वसूल में पेश कर दूँ, असल में क्या है, मेरा वसूल पेश करना मेरी खूबी है। नूरुल इरफ़ान के अंदर आपके हकीम उल उम्मत साहब ने लिखा है कि जी शैतान के हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मरदूद करार देकर निकाल दिया तो जी जवाब नहीं दिया, ये उसूल है। चलो ठीक है, आप अब अगर मैं बोलूँगा कि आप दावा पेश करें, सवाल नहीं, तो आप बोलेंगे भाग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका दावा है हम्म, फतवा रशीदिया के ऊपर, है ना? ठीक है। मतलब एतराज़। यहाँ आपका एतराज़ सवाल इम्कान किस्ब के ऊपर। हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है। तो कितने मिनट गुफ्तगू रहेगी दोनों की आपस में? जितनी देर में आप मुझे जो है मुतमईन कर नहीं पाएंगे। वो नहीं, कितने मिनट ये टर्न रहेगी दोनों की? 2 मिनट, 3 मिनट, या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मैं सवाल करूंगा और आपका जवाब खत्म होने से पहले मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन एक बात यह है कि हवाला पर्सनल भेजना पड़ेगा आपको। मैं बगैर हवाले भेजे बात नहीं करूँगा। मैं बात पहले शुरू करूंगा ही नहीं, पहले हवाला होगा, बाद में बात होगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आपका क्या एतराज़ किया, ज़रा बताएं ना आप, फिर मैं सवाल करता हूँ। आपका नेट चालू है? नेट चालू मेरा कर लो। नेट हमेशा चालू रहता है। अभी नेट चालू नहीं है शायद आपका। नहीं नहीं, मेरा नेट चालू है, आप परेशान ना हो। परेशानी तो होगी ना मेरा भाई, नेट जब हवा हमेशा नेट चालू नहीं होगा परेशानी तो चालू होगी। रहता है। एक सेकंड आप ऐसे ही होल्ड रखें। मैं परेशान होता हूँ अगर नेट चालू नहीं होता तो, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, नहीं, मैं हवाला भेजता हूँ, इसलिए परेशानी तो मुझे होती है मुझे। सही सही सही, हवाला भेजना अच्छी बात है। ये मैंने हाँ, नेट चालू हो आपका। चलें, आप एतराज़ हाँ करें, हाँ, आप एतराज़ करें। लेकिन मैं एक सर, ये मैंने आपके पास हवाला भेज दिया है, फतावा रशीदिया। ये बतर्ज जदीद पर मुरतब है, दारुल किताब देवबंद से छपी है और इसका सफ़हा नंबर है 256 है, यानी 256। अब मैं यहाँ पे, आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस साबित हुआ कि किज़्ब यानी झूठ दाखिल तहते कुदरत बारी तआला
جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو، وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پہ کذب کو یعنی جھوٹ اس طرح سے ہم کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ سکتا ہے یعنی داخل تحت قدرت باری تعالی۔ اس کو ہم اگر عام الفاظ میں سمجھانا چاہیں تو عوامی لہجے میں تو یہ ہوگا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ تو نص صریح کے خلاف ہے، اور اس پر جو کیا کہتے ہیں اس کو نص صریح ہے، تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس پر فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کون ہے جو اللہ سے سچا ہو بات میں۔ تو اس آیت کو دیکھیں اور پھر یہاں دیکھیں فتاوی رشیدیہ کی اس عبارت کو، تو کتنا بڑا ٹکراؤ ہے ان کے دوران، یعنی پورا کا پورا قرآن کے خلاف ہی عقیدہ بنا دیا ہے کہ اللہ العیاذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس پر آپ اپنا جواب دیں، اور جواب جو ہو، اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، آپ بھی قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ یہ درست ہے اور صحیح ہے۔ چلیں آپ بات کریں حضرت۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ چند سوال کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے، اسی کے تحت میں آپ سے دیکھیں میں نے سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے امکان کذب سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، جو خدا کو جھوٹا مانے اس کو مغفور کہے یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس پر کیا حکم لگے گا؟ تیسرا سوال، جس کا عقیدہ ہو جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں بقول آپ لوگوں کے کہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو جو جائز لکھے اس پر کیا حکم لگے گا؟ نمبر 4، جس عبارت پر حکم لگایا جائے، آپ لگا رہے ہیں اس عبارت پر، اگر مصنف کو اس کے خلاف عبارت ہو یا ایسے عقیدے پر فتویٰ ہو تو پھر بھی کیا مصنف کو گستاخ اور کافر کہا جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ پہلے آپ اس سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو جو آپ حوالہ بھیجا ہے آپ نے، اس پر جو آپ نے نشان لگایا ہے 1 2 3 4 4.5 لائن پہ لگایا ہے آپ نے، اور اب جو پڑھا ہے یہ پڑھی عبارت سب سے آخر لائن میں پڑھی ہے آپ نے، یعنی صرف ایک لائن میں اپنی پڑھی ہے، اوپر کی 2 لائن آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے متعلق دوسرے صفحہ میں مکمل گفتگو ہے۔ کیا لکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے آیت ثانیہ میں، جہاں سے اوپر آپ نے نشان لگایا ہے شروع لائن سے، آیت ثانیہ میں نفی عذاب کا وعدہ ہے، نفی عذاب نہیں، عذاب نہیں ہوگا اس کا وعدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کا خلاف ہو تو کذب لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء صالحین کو عذاب نہیں دے گا، یعنی جہنم میں نہیں بھیجے گا، خلاصہ کر رہے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ مگر آیت اولیٰ سے اس کا تحت قدرت باری تعالیٰ داخل ہونا معلوم ہوا، پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، دلالہ ہے، کیوں نہ ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر۔ تو حضرت جو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کذب، جس کا آگے خلاصہ ہے امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ، ایک بات یہاں صاف واضح ہو چکی کہ نفی عذاب کا ہے، یعنی انبیاء صالحین کا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ انبیاء صالحین کو، امام الانبیاء کو اللہ عذاب دے گا، یا نعوذ باللہ من ذالک دوزخ میں داخل کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ کیا ہوا؟ امکان کذب ہوا۔ اب امکان میں کذب سے مراد، جیسا ابھی میں حوالہ دوں گا آپ کو، تو یہاں عبارت میں کچھ اور ہے، شروع سے اور کچھ ہے، آپ نے درمیانی اور آخر کی عبارت صرف ایک لائن آپ نے پڑھی ہے، جس سے مصنف کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، نہ اس پر اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں جو چند سوال کیا آپ کو، اس سوال میں لکھ کے بھیجا ہوں، اس سوال کا جواب آپ پہلے دے دیں کہ امکان کذب سے کیا مراد ہے؟ جو خدا کو جھوٹا مانے اس کو مغفور کہے، اللہ کو جھوٹا ماننے والے کو جو کہے مغفور، یعنی ان کی مغفرت ہو گئی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیا حکم ہے؟ اور جو یہ کہے ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس پر حکم کیا ہے؟ اور جس کا عقیدہ ہو، جو ایسا آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ اللہ کو جھوٹا بولا، اس مصنف کا فتویٰ ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جھوٹا مانے اسلام سے خارج ہے، تو اس پر کیا حکم لگے گا آپ کا؟ تو یہ میرے 4 سوالات ہیں، اس کا جواب آپ دے دیں ذرا، 1 منٹ، وہ آواز آ رہی ہے۔
جی मैंने कहा भागने के बहाने ना बनाए। भागने का बहाना होता तो मैं फ़ोन थोड़ी उठाता आपका। हाँ, बात शुरू कर दी चलो है, तो ठीक आप है, ये और कहना आपके कि दो आदमी, मैं जवाब- अकेला हूँ। चलो ठीक है। हाँ, तो ये 4 सवाल का जवाब दे दें आप। ठीक है, मैं बात करूँ? बात करें आप। ठीक है, यहाँ जो आपने पहला सवाल किया है कि इम्कान किस्ब से क्या मुराद है। जी बाकी आपके 3 सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब ये है कि इम्कान किस्ब से मुराद है कि किस्ब यानी झूठ का मुमकिन होना। झूठ का मुमकिन होना कि कोई बंदा, बंदे की मिसाल देता हूँ मैं, कोई बंदा कादिर है झूठ बोलने पर, तो लेकिन वो झूठ नहीं बोलता है, तो इम्कान किस्ब यानी कि झूठ पर कुदरत हासिल होना, झूठ का मुमकिन होना कि इम्कान है कि ये झूठ बोल सकता है। ठीक है, ये है एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि आपने यहाँ पे वादा और वईद के मुताल्लिक बात की थी, फतावा रशीदिया में ही ऊपर से जहाँ निशान लगाए हुए हैं। तो मैंने वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा जो पूछना जो सवाल था मेरा वो यहाँ से ही था कि पर साबित हुआ कि क्योंकि आपने पूरी किताब पढ़ के थोड़ी ना उस पर एतराज़ करूँगा, इसलिए जिस पर एतराज़ है वही पेश किया है कि पर साबित हुआ कि किस्ब यानी झूठ दाखिल तहत कुदरत बारी तआला जल्ल व अला है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठ बोल सकता है, यानी इम्कान है कि रब तआला झूठ बोले। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके एक मुफ्ती साहब हैं, क्या नाम है, मुफ्ती इम्तियाज पालमवी साहब। उधर न जाएं, मेरे सवाल का जवाब दें आप। उधर न जाएं, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, एक मिनट अपनी बात सुनना, उसके बाद आप अपनी टर्म में बात करें ना। मैं जो भी कहूँ गलत कहूँ वो आप बाद में निशानदेही कर रहे हैं। आपके मुफ्ती साहब मुफ्ती इम्तियाज पालमवी साहब ने लिखा है, वहाँ कहा है, लिखा नहीं है, उनकी वीडियो है, उसमें कहा है कि जो कहे अल्लाह झूठ बोल सकता है वो काफिर मुर्तद है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और इसी तरह बहुत सारे दलाइल भी हैं, शरहुल मकासिद के अंदर भी ये है कि झूठ जो है ये आयद है और अल्लाह ताला ऐब से पाक है। तो आपके जो 3 सवाल हैं, आपके सवालों के जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि फिर जो मामला है वो फिर दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं इनहिराफ मौजू, फिर मौजू से मुनहरिफ होना हुआ। वो 3 सवाल के जवाब दिए, उससे पता नहीं आपने कौन सी बातें लगानी है, फिर उनको जो है ना क्या करना है, डिफेंस करना है, वो क्या कहते हैं उसको, उनके दिफा में फिर आगे आना पड़ेगा, फिर उन पर बात होगी तो मुनहरिफ हो जाएंगे। यहाँ बात फतावा रशीदिया किया, आप इस पर बात करें। शुरू मैंने 4 सवाल किया, आपने कितने का जवाब दिया आपने? 1 का। बाकी का जवाब नहीं देंगे आप? नहीं। जैसे इसका अकीदा हो कि जो अल्लाह तबार झूठ बोले उसके बच्चे नमाज हो जाएगी, उसको क्या कुछ नहीं कहेंगे आप? मैंने कहा कि मैं को काफिर नहीं कहूँगा, मैंने कहा इस वक्त हमारा जो मौजू है जी जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये नहीं है। जी वही है, उसी के मौजू पर ही फतवा। आप तो अच्छा आप एतराफ़ नहीं करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक इम्कान किस्ब का अक़ीदा रखे, उस पर कोई फतवा है नहीं, काफिर है कि मुशरिक है कि उसको काफिर नहीं कह सकते। खुलासा होना चाहिए ना, ताकि आवाम को पता चले। आप ज़बान दबा कर बात करें नहीं चलेगा ना आगे। खुलासा का मतलब ये है कि मैं अगर आपको, आप जो फरमा रहे हैं पहला, दूसरा सवाल जो आप कहे जो खुदा को झूठा माने उसको मकफूर कहें या उसके लिए मगफिरत की दुआ करे, उस पर क्या हुक्म लगेगा? अगर मैं उस पर कोई हुक्म लगाऊं, आप पता नहीं कहाँ से गैर मोतबर जो है हवाला पेश कर देंगे और मेरे पास उसको गैर मोतबर साबित करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो मौजू से मुनहरिफ हो गए। सैयद साहब, अगर मैं मौजू से भाग जाऊँगा मेरी शिकस्त होगी ना। गैर मोतबर अगर हवाला दूंगा, आप ऐसा तो डरने की बात कर रहे हैं। आपके उलमा कहते हैं, आपके आला ने क्या कहा वो मैं बोल रहा हूँ, कुछ उलमा कहते हैं कि भाई काफिर है, अल्लाह तबारक झूठा बोल दिया, तुम्हारा झूठा खुदा, और उस पर फतवा, उस पर जो है अपना अक़ीदा कुछ शामिल करके आपके आला हज़रत ने अल्लाह तबारक व तआला को लिवादत करने वाला, ज़ानी और नाचने वाला, थिरकने वाला, ये तवाफ़ की तरह क्या क्या जुमला इस्तेमाल कर लिया। ये जुमला बना कर आप देखो, जब एक मैदान में आए हुए हैं तो उस पर खुल कर बात करना चाहिए, क्योंकि मसला हमारा आपका नहीं है सैयद साहब, मसला आवाम का है, आवाम समझेगी इसको, ठीक है, आवाम समझेगी। आप अपने
جب مسلک کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اپنا مسلک کا موقف بتائیں گے کہ آپ کے حالات کا مثلا موقف کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قول میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ قطعیات ثابت ہے۔ پھر الزام لگانا علماء دیوبند پر کہ وہ اللہ تعالیٰ جھوٹا بولا ہے اور قرآن پاک کے خلاف بھی یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے بقول آپ کے، اور قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے، لیکن علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ نہیں میں ثابت کروں گا نا، اور اس پر تو فتویٰ لگاؤ گے نہیں جو آپ کی نظر میں قرآن پاک کی آیت کا خلاف اور نص کے خلاف کہا عقیدہ بنایا جا رہا ہے آپ کے بقول دیوبندی کے یہاں، آپ فتویٰ نہ لگائیں ایسا۔ جو عبارت میں پیش کروں گا یہ یاسر صاحب، اس کا حوالہ دینا میرے ذمہ ہے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس کو معتبر ثابت کرنا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے، تو آپ ہمت تو کریں نا۔ اس پر کہہ رہے ہیں آپ بھائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹا مانا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایسے میں تو کہہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہے کافر ہے وہ۔ آپ ہمارے اکابر پر اعتراض کر رہے ہیں اسی موضوع کے، لیکن میں بلا یہ روک ٹوک اور بلا گھبراہٹ کے میں فتویٰ لگا رہا ہوں، تو آپ بھی کہہ دیں نا، کیا ہے ایسا آدمی۔ پھر دوسرا سوال کروں گا میں آپ کو، تیسرا سوال، یہ پہلا سوال تو ہوگا امکان ہے کہ ہم نے بتا دیا، پہلے کہا میں جواب نہیں دوں گا، پھر جواب دیا، لیکن اپنی طرف سے جواب دیا آپ نے، کیونکہ مصنف ہی اپنی قول کا مراد پیش کرے گا۔ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ ہم پیش کریں گے، آپ پیش نہیں کر سکتے، آپ کا اصول میں بھی حوالہ دوں گا آپ کو میں، تو آپ جواب دیں اس کا کہ ایسا شخص کو کیا جو کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ مانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے آدمی کو مغفور کہنا کہ اللہ مغفور کی جو ہے جنت عطا فرمائے، یا جوار رحمت میں اللہ ان کو جگہ عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے ان کے پسماندگان کو، تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو میں جواب دیں، آپ چلیں جواب دیں۔ کروں بات؟ جی ہاں بولیں۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا، آپ فرما رہے کہ آپ منحرف نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے یہاں پہ انحراف کر دیا، میرے سوالات کے جوابات آپ نے نہیں دیے۔ جو میرا جو سوال تھا یہاں پہ اس پہ فتاوی رشیدیہ کے متعلق کہ جھوٹ داخل ہے تحت قدرت باری تعالی، تو یہ آپ نے ثابت نہیں کیا، جبکہ میں نے اس کے خلاف، اس کے برعکس قرآن سے نص پیش کی اور آپ نے بھی اس کو دہرایا، لیکن آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ جو کذب ہے یہ داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ آپ بجوز اس کے کہ میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے خود وہاں سے 4 سوال کر دیے ہیں، یہ کون سے جواب دینے کا طریقہ کار ہے؟ ہاں اگر آپ جواب جو ہے نہیں دے سکتے تو اس صورت میں آپ پہلے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہاں میں جواب نہیں دے سکتا، میرے پاس جواب نہیں ہے، تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ایشو۔ پھر بات بولوں؟ جی دیکھو یاسر صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ آپ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کر، لیکن میں سوال کروں گا، آپ نے تسلیم کیا، پھر میرے سوال سے آپ گھبرا جانا کہ شاید ہمارے کسی علماء پر فتوی کفر لگ جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، پھر تو اعتراض ہی اٹھا لینا چاہیے نا۔ میں آپ ہمارے اکابر کی عبارت پیش کیا اور یہ کہا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو میں کہتا ہوں جس کا عقیدہ یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولا یا بالفعل جھوٹ بولتا ہے یا بول چکا، بولتا ہے، بولتا رہے گا، جو ایسا عقیدہ رکھے جیسا آپ کا عالت نے کہا ہے، بہت سارے ابھی تو حوالے کا جواب دینا ہے آپ کو، آپ نے اتنا خطرناک اعتراض کیا ہے جو پتہ نہیں آپ کے کوئی عالم اس پر بات نہیں کر سکتے۔ میں تو ڈنکی کی جو چیلنج کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ عبارت پیش کروں گا آپ کے عالت نے کیا حسام الحرم نے کہا ہے حرمین کے اندر، اس کے متعلق میں سب پیش کروں گا، آپ جواب دیے، آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ ذمہ دار ہیں اس کا جواب دینا، تو میں نے آپ سے پوچھ کر سوال کیا ہے، اس کا جواب آپ دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مانا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، تو جھوٹ بول سکتا ہے اس کا ایسا عقیدہ ہو، ایسے آدمی جو کہے کہ ایسے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کا ایسا عقیدہ ہو، تو وہ آدمی مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ذرا آپ دیکھو، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ بات کو طول نہ دیں، آپ پھٹافٹ کہیں اب، ٹھیک ہے، 4 سوال میں نے کیا ہے، آپ ڈر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ غیر معتبر، بھائی غیر معتبر حوالہ دوں گا تو آپ اسے رد کر دینا، آپ حوالہ دے کر کے معتبر ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ میں بولوں؟ بولیں۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ میرے سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، بعد میں آگے بات کریں۔
بولوں میں؟ نہیں آپ ہاں یا نہ میں جواب دینا. ہاں نا نہیں دیکھو یاسر صاحب، میں سوال کروں آپ جواب نہ دیں. 4 سوال میں نے قائم کیا، آپ نے کہا میں کچھ بولنے جاؤں گا آپ غیر متوازی حوالہ دیں گے. میرے سوال کا آپ جواب نہ دو، لیکن آپ مجھے سوال کرو، میں آپ کی اس کا مکلف ہوں، میں ذمہ دار ہوں. میرے پہ جواب دینا تمام فرض سے اہم فرض ہو گیا ہے. آپ جواب تو دینا، پھر مجھ سے میں اپنی باری میں بولوں، آپ اپنی باری میں بولنا. میں سوال کرے خاموش ہو جا رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، الٹا مجھے سوال کر رہے ہیں آپ. نہیں سائل کون ہے؟ سائل تو آپ ہیں، لیکن آپ سے میں نے سوال کیا ہے، میں نے کہا آپ سے سوال میں کروں گا، آپ اعتراض کریں، آپ اعتراض کریں، میں سوال کروں گا. آپ نے پوچھا ہے، سوال کیسے کر دیا؟ ٹائم اس سے برباد ہو رہا ہے. عزیز صاحب اگر جواب دینا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ سوال کریں میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں سوال کروں آپ جواب نہ دیں، یہ تو ایسا ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، اب آپ پوچھ رہے ہیں عقیدہ کیا ہے آپ کا، اب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یہ کتاب العقائد ہے، دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ میں نے 2 حوالہ آپ کو دیے ہیں. ایک ہے انوار آفتاب صداقت، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کی تقریر موجود ہے. دیکھیں آپ دیکھیں، میں نے حوالہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیں کہ آپ نے بہت معقول فرمایا کہ مصنفین کا مطلب خلف و وعید کو ثابت کرنا ہے. کیا ثابت کرنا ہے؟ خلف و وعید کو، اور اسی میں امکان کذب باری تعالیٰ کی بھی بحث آ جاتی ہے. تو خلف و وعید اور کذب اللہ تعالیٰ کا ایک ہی بات ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کذب سے مراد کیا ہے؟ خلف وعید. کس نے لکھا ہے؟ گویا یہ سمجھو آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کیونکہ آپ کی کتاب میں ہے، جس کی تقریر ہے پورا ذمہ دار اس کتاب کا تقریر کرنے والا، لکھنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے. سمجھ لو اسی کی کتاب ہے یہ. سمجھ لو میں یہ ان کی آفتاب انوار صداقت جو ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کہہ رہا ہوں. یہ قاضی فضل احمد چشتی صاحب کی نہیں، بلکہ آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ معقول فرمایا کہ مصنفین کا مطلب یعنی رشید احمد گنگوئی مطلب کا مطلب کیا ہے؟ خلف و وعید کو ثابت کرنا ہے، اور اسی میں امکان کذب باری تعالیٰ بھی باز آ جاتی ہے. تو خلف وعید اور کذب اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ خلف وعید ہے. اور خلف وعید کیا ہے؟ خلف وعید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ وعید کیا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے. کیا میں نے جو انوار آفتاب صداقت بھیجی ہے یہ صحیح ہے اور یہ ان کا مقصد یہی ہے، یہی سمجھانا چاہتے ہیں؟ جواب دیں اس کا. یہ جو آپ نے کتاب العقائد بھیجی ہے یہ اعلیٰ حضرت کی ہے؟ انوار آفتاب صداقت. اچھا انوار آفتاب صداقت، یہ تو فتاوی رشیدیہ کہ آپ نے کتاب العقائد. ہاں وہ تو میں ابھی پڑھا نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، اب میں بولوں اب؟ ہاں بولیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ ایک مسئلہ چھیڑا ہے خلف وعید کا. جی اب میرا آپ سے اس پر ایک سوال یہ ہے کہ خلف وعید کا آپ ثبوت دیں. نمبر 2، اگر ثبوت دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ خلف وعید کذب کی ایک قسم ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کذب تحت قدرت باری تعالی ہے. تو اگر خلف وعید جو ہے کذب کی قسم ہے تو اقسام کذب میں سے ہے، تو آپ اس کا ثبوت دیں مجھے کہ یہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ قسم ہے اس کی کذب کی خلف وعید. اور دوسرا یہ کہ خلف وعید کا ثبوت کیا ہے، کہ خلف وعید جو ہے خلف وعید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ جو وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے. تو یہ کر سکتا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف، تو اس کی آپ دلیل دیں گے کہ یہ ثابت ہے قرآن سے احادیث سے، یہ آپ پیش کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلف وعید جو ہے یہ کذب کی قسم ہے، کیونکہ آپ نے خلف وعید کا موضوع چھیڑا ہے اور یہاں پہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے. تو یہ آپ ثابت کریں گے اس طرز سے. اور دوسرا آپ نے یہاں پہ یہ لگایا انوار آفتاب صداقت، اس میں کیا لکھا ہے؟ معقول فرمایا کہ مصنفین کا مطلب خلف وعید کو ثابت کرنا ہے اور اسی میں امکان کذب باری تعالیٰ کی بھی بحث آ جاتی ہے. تو خلف وعید اور کذب اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہے، گویا آپ کو اقبال ہے تو بحث کی ضرورت نہیں. اچھا فرمائیے خلف وعید کے کیا معنی ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتا ہے، دوسرے معنی میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف کرتا ہے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتا. یہ تو اعتراض ہے، یہ تو اعتراض ہے، یہ اعتراض کیا جا رہا ہے
یعنی آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں فتاوی رشیدیہ میں، رشید احمد گنگوہی صاحب جو ثابت کرنا چاہتے ہیں خلف وعید، اور اسی کو امکان کذب میں بھی لے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ آگے جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا مراد کیا ہے اس سے، کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے وعدے کی خلاف کرتا ہے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہاں پہ تو وضاحت موجود ہے، پھر آپ کو کس اعتبار سے وضاحت چاہیے؟ تو آپ یہ ثابت کریے کہ خلف وعید ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ نمبر 2، آپ ثابت کریں کہ خلف وعید جھوٹ کی قسم ہے۔ آپ اب آگے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ذمے ایک سوال ہے، جواب دینا پڑے گا، جب تک جواب نہیں دیں گے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو ہے سوال آپ کو جواب دینا ہے، جو جس کا عقیدہ ایسا ہو اس کو جو مسلمان کہے اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے، مسلمان جو کہے، مسلمان، یہ جملہ یاد رکھیں آپ، کسی نے مسلمان کہا ہے ان کو اور کسی نے کہا ایسا فتویٰ دیا ہے، یہ آپ اس کا جواب دیں گے مجھے۔ دوسری بات، خلف وعید جو یہاں پہ لکھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ کا معقول جواب دیا آپ نے، معقول فرمایا آپ نے، بہت معقول فرمایا کہ مصنفین کا مطلب، یہ مصنف یعنی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب خلف وعید ہے، جو یہاں تسلیم کیا ہے، یہاں پہ خلف وعید کو ثابت کرنا ہے، اس کو مانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ مانیں کہ خلف وعید اس کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، خلف وعید میں ثابت کروں گا آپ کو کہ خلف وعید سے مراد، یہ میں دلیل دوں گا آپ کو، اس سے مراد کیا ہے اور کس کا عقیدہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے بتائیں مجھے کہ سوال کا جواب دیں، ایسے آدمی جو مسلمان کے اس پر حکم کیا لگے گا؟ آپ حکم نہیں لگا رہے ہیں، آپ نے اعتراض تو کیا، لیکن آپ یہ دیکھو، ایک مدعی ہوتا ہے، مدعی دعویٰ بھی پیش کرے، حکم بھی لگائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اولاد نہیں ہے، جو اولاد مانے وہ کافر ہے، یہ تو دعویٰ بھی ہو گیا اور حکم بھی ہو گیا۔ تو آپ ایک دعویٰ پیش کریں، حکم نہیں لگا رہے ہیں، تو حکم تو لگائے نا۔ اب میں آپ کو یہ پیش کیا ہے، یہ کتاب العقائد فتاوی رشیدیہ کا ہے، اس میں حضرت قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ آپ کا وصول بھی یہی ہے۔ آپ کا وصول کیا ہے کہ مصنفین کو حق ہے اپنے کتاب کے متعلق وہی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، مخالف اس کو بالکل حق نہیں ہے قطعی کہ وہ کہے تمہارا عقیدہ یہ ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ تو آپ کسی حال میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ علی اصغر صاحب یہ آپ کا عقیدہ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کی کتاب دوں گا آپ کو، تو جو ہمارے اکابر کی طرف سے عقیدہ ہوگا وہی آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ اصول کس کا ہے؟ دیوبندی کا نہیں ہے صرف، بلکہ یہ آپ کا اصول ہے۔ دیکھیں کہ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، نعیم اللہ خان قادری، وہ لکھتے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مصنف کا عقیدہ کیا ہے وہ مصنف بیان کرے گا۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ کسی حال میں بول نہیں سکتے، لیکن آپ کے یہاں کیا عقیدہ وہ تو آپ بتائیں نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ آپ نہ کہیں، ہمارا عقیدہ ہم ثابت کریں گے، آپ کا عقیدہ کیا ہے اس کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مانے بالفعل، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ بھی سوال ہے، ایک سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے کابر نے بالفعل جھوٹا مانا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھیں۔ دوسرا حوالہ دیا میں آپ کو، تنویر الابصار بنون نبی الاختار اشرف سیالوی کتاب، اگر کہیں گے غیر معتبر میں حوالہ دوں گا آپ کو، معتبر ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ صفحہ نمبر 7 لکھا، میں نے کہا اپنے عقیدہ کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہے، یعنی دیوبندی کو ہے، اس کے کابر کی ایک عقیدہ پیش کرنے کا، عقیدہ کیا ہے۔ دوسرا فریق ان کے متعلق قطعا نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے، تو آپ بالکل کہہ نہیں سکتے کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ عبارت پیش کر دیں، اعتراض کر دیں، ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے سوال کا جواب دیں، دوسرے سوال کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا مانے وہ مسلمان ہے کہ کافر، اور جو یہ کہے کہ اللہ ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی وہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی تیسرا سوال بعد میں کروں گا، پہلے سے جواب دے دیں۔ چلے میں بولوں؟ ہاں بولیں۔ آپ نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ جب مدعی دعویٰ کرے گا تو حکم بھی لگائے گا۔ جی جی، دیکھیں آپ مجھ سے آج پوچھ رہے ہیں کہ صاحب فتاوی رشیدیہ پر کیا حکم لگے گا، جبکہ یہ تو بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور حسام الحرمین پڑھ لیجئے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، تو اس میں تو باضابطہ فتوی کفر ہے۔ تو اس کے بعد مجھ سے یہ پوچھنا کہ صاحب فتاوی رشیدیہ پر اس عبارت کی بنیاد پر کیا فتویٰ لگے گا، یہ غلط بات ہے۔ یہ آپ کس بنا پہ پوچھ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں پتہ ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا چال ہے، کیا سازش ہے،
لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ صاحب فتاوی رشیدیہ کی اس عبارت پر فتویٰ کفر ہے حسام الحرمین میں جو مصدقہ ہے علماء حرمین طیبین کی. تو آپ نے پھر اس پر یہ سوال مجھے کیوں پوچھا؟ اور جو آپ پوچھیں گے تیسرا سوال کہ جس کا عقیدہ بقول ہمارے ایسا ہو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو بولتا ہے تو یہاں بول سکتا ہے پہ بات ہو رہی ہے، بولتا ہے پہ نہیں ہو رہی ہے. تو ابھی تو بول سکتا ہے پر آپ نہیں آئے، تو بولتا ہے پر آپ آ گئے. اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے کو جائز کہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو یہ تو الگ مسئلہ ہو گیا نا. بولتا ہے والا الگ مسئلہ ہے، بول سکتا ہے الگ مسئلہ ہے. یہ نمبر ایک میری بات ہوگی. نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ ثابت کر دیا جسے انوار آفتاب صداقت سے جو قاضی فضل احمد چشتی لدھیانوی علیہ رحمہ کی ہے اور تقریر یافتہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. آپ نے اسے یہ ثابت کر دیا کہ خلف وعید جو ہے وہ ان کی منشا ہے، یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب کی یہ منشا ہے خلف وعید، اور اسی میں امکان کذب باری تعالیٰ کی بھی بحث آ جاتی ہے. یہ جو وہ ثابت کر رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ ہے. تو خیر اگر یہ مان لیں کہ خلف وعید امکان کذب کی بحث خلف وعید میں آ جاتی ہے، یعنی یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ امکان کذب خلف وعید ایک ہے. اب آپ یہ ثابت کریں کہ خلف وعید یا امکان کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، اس کو ثابت کریں. اب آپ آگے بات کریں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ دیکھیں انہوں نے ماشاء اللہ کہہ دیا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جھوٹا مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. اب شک تو دور کی بات، مسلمان کون مانا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں تمہید ایمان، دیکھیں حوالہ دیا ہوں آپ کے پرسنل پہ، تمہید ایمان صفحہ نمبر 46. آپ کو پتہ ہے یہ سبحان الصبح یہ کس پر لکھا ہے؟ سبحان الصبح کتاب لکھا ہے، اسی پر لکھا ہے، امکان کس پر لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کا حوالہ دے کر کیا کہہ رہے ہیں آپ کے آراز میں نشان لگا دیا. دیکھیں خامساً اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجیے ان کو. کہہ رہے ہیں یہی دشنام لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے جب تک ان کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی. مثلا امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے سبحان صبح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا حاشا للہ، ہزار حاشا للہ، میں ہرگیز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. دیکھیں جناب، اگر عبارت غلط پڑھوں تو آپ جو سزا مجھ کو چاہیں دیں. آپ نے کہا ہے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، کہ علی اصغر صاحب پتہ نہیں کیا سازش ہے آپ کی. سازش آپ کے بڑوں نے آپ کو اپر لگائی کی ہے، رچی ہے آپ لوگوں پر. دیکھیں کہیں کچھ یہاں پہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ سبحان صبح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا للہ، ہزار حاشا للہ، میں ہرگیز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید، ان سے مراد دو علماء کا نام لیا ہے، دوسرا حوالہ دوں گا، اس میں امبیڈوی اور گنگوئی کا نام لیا ہے. جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ تک منع کیا. یہ الگ مسئلہ ہے. اوپر لکھا ہے سبحان الصبح، جس عبارت پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اسی عبارت پر کی پورے موضوع پر کتاب لکھ ڈالی آپ کے اعلیٰ حضرت نے، اور آخر میں لکھ ڈالا ہم انہیں مسلمان کہتے مسلمان سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اسے جو ہے یزید کی طرح سمجھتے ہیں یا پھر کافر نہیں کہتے یا مسلمان نہیں کہتے. یہاں مسلمان جانتا ہوں، سری جملہ. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ دیکھیں. یہ میں نے حوالہ دیا ہے تذکیر اکابر اہل سنت عبدالحکیم شرف قادری. انہوں نے جن کا نام لکھا ہے غازی اسلام مولانا محمد کرم الدین دبیر قدس سرہ، یہ معتبر عالم ہے. اور آپ کے اعلیٰ حضرت کی جو حسام الحرمین لکھا ہے جناب، اس میں ان کی تائید موجود ہے. کن کی؟ عبدالحکیم شرف قادری کی. دیکھیں ایک کرم الدین دبیر، دیکھیں یہ حوالہ دیا میں نے، لکھا ہے سراج الاخبار، ایک بے نظیر فاضل کی وفات. اس خبر کے سننے سے ہم کو سخت رنج و قلق ہوا کہ حضرت مولانا مولوی آپ جس کو لائن پہ لیے ہیں اس کو بھی بھیج دیں. وہی بہت چلاتا ہے ہمارے اکابر پر، بہت گندی گائے، بہت زبان غلط ہے اس کی، گالی دیتا ہے، اس کو دیں، اس سے سپورٹ لیں، شاید آپ کی رہنمائی کر دے. لکھا ہے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب
راشد احمد اس کے اوپر دیکھیں, راشد احمد صاحب گنگوہی, نیچے دیکھیں ایک دم نیچے دیکھیں, ایک دم دوسری لائن پر آدھی سے, ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ مولانا مغفور کی, مغفور کسے کہتے ہیں؟ جن کی مغفرت ہو گئی. اتنی بڑی گستاخی ثابت کیا جا رہا ہے ان کے اوپر, اور آپ کے عالم نے کہہ دیا کہ جو انبیاء کے شان میں یا اللہ کے شان میں بھی گستاخی کرنے والا کی توبہ قبول نہیں ہے, اور رشید احمد گنگوہی کے کفر میں شک کر بھی کافر ہے. یہاں کہہ رہے ہیں مولانا مغفور کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جگہ بخشے اور آپ کی متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں اتنی بڑی عالم جن کی کڑی آپ کے اعلیٰ تک پہنچتی ہے. اگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کافر ہوئے تو کرم الدین دبیر کافر ہوں گے, کرم الدین دبیر کافر ہوئے تو آپ کے اعلیٰ حضرت کہاں جائیں گے؟ میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, ہمیں فتویٰ لگانے کا شوق نہیں ہے سید صاحب, فتویٰ آپ لوگ لگاتے ہیں, اور آپ لوگ ہی جو ہے اسی فتویٰ کو جو ہے اپنے متعلقین اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں فرقے والے جماعت والے پر ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ میرا حوالہ ہے. اب میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, اگر آپ بولیں میں تو یہ حوالہ پڑھ دوں, ورنہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. پڑھوں یہ حوالہ حسام الحرمین کا؟ پڑھ دیں آپ, میں اپنی بات رکھوں گا. چلیے ٹھیک ہے. آپ نے کہا ابھی بات اس پر نہیں چل رہی ہے, جھوٹ بولا ہے, امکان کذب بول سکتا ہے. آپ کے اعلیٰ نے کیا لکھا ہے دیکھیں, آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیسرا فرقہ وہابیہ کذابیہ رشیدیہ, اوپر لکھا ہے ایک دم نیچے دیکھیں, ایک دم نیچے دیکھیں تیسرے لائن پر. پھر تو ظلم و گمراہی میں اس کا حال یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا, جو ممبئی وغیرہ میں بارہا معارت کے چھپا, صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے. کون لکھ گیا؟ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متعلق کہا جا رہا ہے آپ کے یہاں, اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا نہیں, جھوٹ بولا ممکن نہیں, بول چکا, اور یہ بڑا عیب اسے صادر ہو چکا, انہوں نے بول دیا, اللہ جھوٹ بول دیا تو اسے کفر بال آیا تھا, گمراہ درکنار, فاسق بھی نہ کہو, اس لیے کہ بہت سے امام فاسق بھی نہ کہو, ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے من شک فی کفری, کون سے فتوی مانے؟ من شک فی کفری وہ مانے, یا پھر یہ والا مان لیں جہاں ان کو مسلمان مانا گیا ہے تمہید ایمان کے اندر کہ 78 وجوہ سے کافر کہنے کے بعد بھی جو صحیح گستاخی اللہ قرآن کریم کے آیت کے خلاف, ومن اصدق من اللہ قیلا, اس کے خلاف عقیدہ بتایا جا رہا ہے دیوبند علماء اکابر کا, اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم کو مسلمان جانتے ہیں, مسلمان جانتا ہوں, ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں, اگرچہ ان کی بدعت ضلالت میں شک نہیں, بدعت کہا جا رہا ہے, گمراہ کہا جا رہا ہے, لیکن مسلمان ہے. اور من شک فی کفری و عذابی فقط کفر, یہ فتویٰ دینے والے اصول بتانے والے پر کتنا بڑا فتویٰ لگے گا جناب, آپ بتائیں. اور دوسری بات, یہ جو فتویٰ آپ کے آرانے کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ فتویٰ برائے کرم آپ مجھے صادر فرما دیں کہ یہ فتویٰ کہاں پہ ہمارے کس عالم نے لکھا ہے, یہ ذرا حوالہ دے دیں آپ. چلیں بات کروں؟ جی بولیں. ٹھیک ہے, آپ نے کافی ساری چیزیں, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ موضوع سے منحرف ہو جائیں گے آپ, انحراف موضوع. تو آپ نے کیا وہی کہ آپ موضوع سے ہٹ گئے اور دوسری طرف چلے گئے, یعنی آپ تمہید ایمان لے آئے, بیچ میں سراج الاخبار لے آئے, سبحان الصبو لے آئے, تذکرہ کابر اہل سنت لے آئے, اور فتاوی رشیدیہ یہ حسام الحرمین لے آئے. اب یہاں پہ آپ نے جو یہ بلا وجہ 2-3 کتابیں بھیجی ہیں تمہید ایمان کی, جو اسماعیل دہلوی کے تعلق سے, کیونکہ ان کے تعلق سے بات ہو ہی نہیں رہی ہے. سراج الاخبار میں جو ہے یہ بھی دہلوی صاحب کے تعلق سے ہے, تو ان کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی ہے. اور تذکرہ اکابر اہل سنت, اس میں بھی جو تعلق جو وہ رشید احمد صاحب, تو میں بھی کہہ رہا ہوں رشید احمد صاحب تو اس میں کوئی نہیں ہے, رشید احمد گنگوہی صاحب میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صاحب کہنا کفر ہے, یہ آپ بتا دیں. اب آپ نے جو حسام الحرمین پیش کیا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جواب میں دے دوں. اس میں جو لکھا ہے مہری دستخطی فتویٰ, جو میں نے دیکھا, میں نے آپ کے پاس ایک حوالہ بھیجا ہے, دیوبند اور بریلی کے اختلاف کا نزاع پر فیصلہ کن مناظرہ. یہ مناظرہ یعنی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تکفیری فتوے حسام الحرمین کے جواب میں جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کا وہ فیصلہ کن بیان جو موصوف نے 1352 ہجری
مطابق 1933 عیسوی میں لاہور میں ہونے والے ایک ایسے مناظرے میں پیش کرنے کے مطلب یہ ان کا ہے، مطلب آپ کے یہاں معتبر ہے، کیا نام ہے ان کا، نعمانی صاحب آپ کے یہاں معتبر ہے. اس میں صفحہ نمبر 67 پر ہے، میں نے نشان دیا، آپ دیکھ لیں. اور اگر فی الواقع خان صاحب نے کوئی فتویٰ اس قسم کا دیکھا ہے تو وہ یقیناً ان کے کسی ہم پیشہ بزرگ یا ان کے کسی پیش رو کی جال سازی اور دسیسہ کاری کا نتیجہ ہوگا. اب اس لیے میں نے پیش کیا کہ یہاں پہ معنی ہے کہ اگر فی الواقع انہوں نے دیکھا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے حسام الحرمین میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے انہی کے کسی پیشوا نے، انہی کے کسی پیشہ بزرگ نے یا ان کی پیروی کرنے والوں کی جو ہے جال سازی ہو سکتی ہے. تو یہاں تک تو مولوی منظور صاحب نعمانی صاحب یہ مان گئے ہیں کہ چلو فتویٰ تو مان گئے ہیں نا کہ فتویٰ ہے، یعنی دیکھا، اگر فی الواقع خان صاحب نے دیکھا تو یہاں پہ جو امکان انہوں نے پیش کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تو یہ بھی انہی کی جال سازی ہو سکتی ہے، ان کے پیشوا جو ہے، ان کے جو بزرگ ہیں ان کی کوئی جال سازی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ فتویٰ تھا. اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم پھر سے وہاں گھوم پھر کے آگے ہم کہاں پہ، فتاوی رشیدیہ پہ. آپ نے بلا وجہ وہ مجھ سے جواب لے کے پھر آپ انحراف ہو گئے. اب یہاں پہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ سوال وہاں کا وہیں تھا. نمبر 1، آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، یہ آپ نے ثابت نہیں کیا. نمبر 2، خلف وعید اگر کذب کی قسم ہے، جیسے کہ آپ نے ایک حوالہ دے کر ثابت کیا ہے انوار آفتاب صداقت سے. چلے میں مان لیتا ہوں کہ کذب جو ہے یہ خلف وعید جو ہے یہ کذب کی ایک قسم ہے. یہ آپ نے جو پیش کیا، حالانکہ ایسا یہاں سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن بات طویل ہو جائے گی، تو میں بالفرض مان لیں کہ خلف وعید کذب کی قسم ہے. آپ خلف وعید بھی ثابت کر دیں اور آپ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ بھی ثابت کر دیں. جو آپ سے میں نے سوال کیا تھا آپ نے وہ ثابت نہیں کیا، پھر آپ یہاں سے وہاں جانے لگ گئے اور انحراف کر دیا آپ نے. تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میرا آپ سے یہ سوال جو ہے، یہ 2 سوال جو ہیں، براہ کرم آپ اس پر جواب دے دیجئے. بولوں میں بولوں؟ ہاں جی بولیں آپ. ہاں، تو آپ نے میرا جواب نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. تو آپ تمہیدی ایمان کو کیا سمجھ کر ہضم کر دیے جناب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا تمہیدی ایمان پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا میں اسے تمہید بے ایمان کہوں؟ مجھے مجبور نہ کریں، میں ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ جواب نہیں دے رہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کیا تو پھر تمہید ایمان پر ایمان لائیں یا پھر تمہید ایمان کو تمہید بے ایمان کہہ دیں آپ، کیونکہ اس میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے جناب. یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے، کون لکھا ہے وہ تو دیکھیں جناب. آپ اس کو درگزر کر کے گستاخی کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کی گستاخی کر رہے ہیں. درگزر نہ کریں جناب، نہ کریں. میں نے آپ کو اوپر حوالہ دیا ہے، کون سا؟ یہ آپ نے ایک حوالہ دیا ہے، یہ فیصلہ کن مناظرہ. اس میں وہ بات لکھ کر کہا ہاں اگر کسی نے لکھا ہے تو ان کی کسی بزرگ کی جال سازی ہوگی، یعنی دھوکہ فریب ہوگا کسی نے لکھا ہے تو بتائیں. یہاں تو رد کر رہے ہیں، کوئی دھوکہ دے کر کے جال سازی کر کے بنا دے اور کہا کہ اعلیٰ کا فتویٰ ہے تو کیا مان لیا جائے گا؟ بتائیں نا جناب. کم سے کم جو جملہ پڑھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، کہ وہ آپ کے لیے ابال جان تو نہ بن جائے. جن میں سے ایک اوپر نقل بھی کیا جا چکا ہے، اور اگر فی الواقع خان صاحب نے کوئی فتویٰ اس قسم کا دیکھا ہے تو یقیناً ان کے کسی ہم پیشہ بزرگ یا ان کے کسی پیر جال سازی اور دسیسہ کاری کا نتیجہ ہوگا. دھوکہ فریب دہی سے جعلی کوئی فتویٰ تحریر ہوگا اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کے اعلیٰ حضرت کی. تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جال سازی ہوگا. بتائیں جال سازی سے مانی جاتی ہے؟ تو ردے کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، پھر اس کو آپ حجت بنا رہے ہیں. آپ اگر کہہ دیں کہ بھائی آپ کے پاس جواب نہیں ہے، کہ آپ کے بڑوں نے جو فتویٰ لگا دیا ہے آپ کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، کہ آپ کو پھنسا کر گئے ہیں، آپ لاجواب ہیں، یہ کہہ دیں. آپ اس طرح حوالہ دے کر کے تھوڑی عوام سمجھ رہی ہے آپ کیا دے رہے ہیں جواب. یہاں حضرت کہہ رہے ہیں صاف الفاظ سے ان کی کسی بزرگ کی جال سازی ہوگی، دھوکہ فریب ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا ہے، اور فتویٰ کو بتانا پڑے گا، ورنہ آپ یہ مانیں کہ آپ کے حالت نے یہاں پہ غلط بولا ہے، جھوٹ بولا ہے.
یہ تاکہ وہ ان کی قوم ان کو صحیح مان کر کے ہمارے اکابر کو مرتے دم تک اس طرح تک کر رہی ہے وہ فتویٰ دیتی رہے. ٹھیک ہے، یہ کریں آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منحرف ہو رہے ہیں. بھائی تمہید ایمان کا حوالہ دینا اسی بنیاد پر، اسی کتاب کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر یہ انحراف کرنا ہے. سبحانہ سبل جو کتاب لکھی ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے اسی بنیاد پر لکھی ہے. امکان کس کے اوپر لکھا ہے، جواب میں لکھا ہے. تو آپ اسی پہ وہ حوالہ دے کر کے میں نے ثابت جب کر دیا کہ تمہید ایمان میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے ان کو مسلمان مانا ہے، میں ابھی تک ان کو مسلمان ہی جانتا ہوں. یہ جملہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ کو تسلیم کریں یا پھر آپ کہہ دیں کہ بھائی ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے فتویٰ لگایا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری سے آپ اسی موضوع پر حوالہ دے رہا ہوں. سید صاحب اس طرح کہنا آپ کا کہ آپ جو ہے انحراف کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اس طرح دھوکہ نہ دیں. عوام گمراہ ہو گئی ہے، کتنے لوگ چلے گئے گمراہیت کی حالت میں. ٹھیک ہے، اور آپ کے حالت نے یہاں لکھا ہے اللہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. امکان صرف امکان نہیں، یہ آپ کو ذمہ داری دینا ہے. اب میں یہ فتاوی رشیدہ کا حوالہ دیا ہے، اوپر حوالہ دے کر کے یہاں پہ حضرت نے خلاصہ کیا ہے کہ امکان کتنے سے کیا مراد ہے. میں ابھی حوالہ دوں گا ابھی عربی آپ کو عربی کہ البتہ یہ عقیدہ لکھا ہے یہاں پہ. حضرت نے خلاصہ کیا ہے. میں نے آپ کو سوال کیا تھا اس کا جواب دیں، آپ نے جواب نہیں دیا. میرا تیسرا سوال تھا کہ جس کا عقیدہ ہو کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس پر کیا فتویٰ لگے، وہ تو آپ نے کہہ دیا. میں حوالہ دے رہا ہوں دوسرا حوالہ. چوتھا سوال، جس عبارت پر حکم لگایا جائے اگر مصنف کا اس جیسی عبارت پر فتویٰ ہو تو کیا پھر بھی مصنف گستاخ کہا جائے گا؟ یہ جواب نہیں. چلو ٹھیک ہے، میں کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے، اپنا خلاصہ کیا ہے کہ ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے. فتویٰ رشید صفحہ نمبر 93 میں لکھا ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جائے، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ کی صفت کیا جائے. معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے. قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، شک بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، اسی آیت کو حضرت نے کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت، رشید کا عقیدہ بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں حضرت، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے، زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے اور مخالف قرآن و حدیث کا ہے اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. البتہ عقیدہ اہل ایمان کے سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان، یہ بتا رہے ہیں امکان کذب سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، خلف وعید جو آپ کے حالت نے مانا ہے کہ مصنف کی مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے وہی ہے خلف وعید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ وعید کیا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے. اس کو کذب سوری کہتے ہیں. حوالہ دوں گا میں آپ کو، کذب سوری کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور کس کا مثال دیا بھی حوالہ دوں گا میں آپ کو. مثال کیا دیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنم ہونے کا ارشاد فرمایا ہے. اور حکم قطعی اس کے خلاف، یعنی قطعیات کے خلاف اللہ کرنے پر قادر ہے، جس کا وعدہ کیا ہے. یہ میں پیش کروں گا عقیدہ کن کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و صالحین کو، انبیاء کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن وہ بھیج دے تو قادر ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات یہاں پہ خلاصہ کر رہے ہیں حضرت. لیکن کچھ لوگ جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، جو ہمارے اکابر کی ایمان اور عقیدے پر جلتے ہیں، قرآنی اور حدیث عقیدے پر، ان کو برداشت نہیں ہوا تو آدھے جملوں کو توڑ موڑ کر کے اپنی کتاب میں جھوٹ بول دیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے حضرت نے کیا خلاصہ کیا اس کو بیان نہیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات کی ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا میں نے فیوز غوث یزدانی میں پیش کر دیا ہے. حضرت نے کیا لکھا ہے؟ انبیاء کو جہنم میں بھیج سکتا ہے اللہ تبارک. دیکھیں یہاں پہ یہ فیوز غوث یزدانی، اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ فرضاً انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور اس کی جو ہے حجت بالغہ ہوگی. ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کہیں معاملہ حکم سچا ہے. بتاؤ، اللہ اگر بھیج جہنم میں انبیاء کو، یعنی معمول انبیاء کو بھی انبیاء ہیں، تو یہ حکم سچا ہے اور ہم چوں چرا نہ کریں. اور یہاں فتویٰ لگایا جا رہا ہے، گستاخ کہا جا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے، امکان ہے. اور اگر ہوگا تب حق بجانب ہوگا اور سرافہ انصاف ہوگا. یا ایسی بات ہے جو ہوگی، آگے لکھا ہوگی نہیں. اور ہمارے اکابر نے وہی لکھا ہے ایسا نہیں کرے گا، اگرچہ ایسا نہیں کرے گا اپنے اختیار سے. کیا لکھا ہے؟ دیکھیں آگے دیکھیں.
حضرت لکھا ہے وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ جنت دے دے، عاجز نہیں ہوگا، قادر ہے، اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا۔ ہمارے اکابر لکھ دیتے کافر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے کافر نہیں، تو انبیاء کو جہنم میں بھیجنے کے بعد یہاں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر دوسرا اور حوالہ چاہیے آپ کو، میں ابھی دیتا ہوں آپ کے۔ نقی علی صاحب نے کیا لکھا ہے، علم نشر تفسیر علم نشرح کے اندر آپ کے نقی علی صاحب نے کیا لکھا ہے وہ میں دے رہا ہوں، یہ دیکھیں تفسیر سورہ علم نشرح، یہ دیکھیں یہ حوالہ ہے، اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، صفحہ نمبر 289 کے اندر لکھا ہے اہل سنت کے مذہب میں کفر کا بخشا جانا عقلاً جائز ہے، ان اللہ لا یغفر، معتزلہ ممنوع عقلی کہتے ہیں، ایک حوالہ ہو گیا۔ تو اب میں نے جو اوپر جو حوالہ دیا شیخ عبد القادر انبیاء کے متعلق لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں فیض غوث یزدانی کا دوسرا ایڈیشن کا، اسی میں سے وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ وہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 584 کے اندر، فیض غوث یزدانی کہ طاعت جنت کا عمل ہے اور گناہ دوزخ کا عمل ہے، اس کے بعد اختیار اللہ عز و جل کو ہے، اگر وہ چاہے ہم میں سے کسی کو بغیر عمل کے ثواب عطا فرما دے، یا وہ ہم میں سے کسی کو جسے چاہے بغیر عمل کے عذاب دے دے، پس اس کا اختیار اسی کو ہے، جو چاہے وہ کرے، اس سے باز پرس نہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ آپ اس سے پوچھ رہے، وہ آپ سے پوچھے گا، اور مخلوق سے باز پرس کی جائے گی۔ اگر وہ فرضاً دیکھیں، اب دیکھیں انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور یہ اس کی حجت بالغہ ہوگی، ہم پر تو یہ واجب ہے کہ ہم کہیں یہ معاملہ حکم سچا ہے اور چوں چرا نہ کریں۔ اب اعلان کریں سید صاحب کہ آپ چوں چرا نہیں کریں گے، اکبر دیوبند کو فتویٰ نہیں لگائیں گے، اور آپ پورے مسلک کی طرف سے بول رہے ہیں، جواب دیں آپ۔ ہیلو، فون کاٹ دیا کیا حضرت آپ نے؟ نہیں، فون چل رہا ہے۔ اچھا بولیں، میری بات سنی آپ نے؟ رہنمائی لیں، عبداللہ سے رہنمائی لیں۔ نہیں، رہنمائی کیا مسئلہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں۔ آپ کے حالت نے رہنمائی کر دی آپ کی تمہید ایمان میں، اس سے بڑھ کر رہنما کون بن سکتا ہے آپ کا؟ یہاں پہ تو ہو گیا کہ آپ نے فتح الربانی سے خلف وعید داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ثابت کیا، لیکن کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یہ سوال میرا آپ سے سب سے پہلا تھا، اس کا جواب آپ نے ابھی تک بھی نہیں دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے جواب لیا کہ بھائی صاحب فتاوی رشیدیہ پر کیا حکم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے بحث کو دوسری طرف لے جانا ہے، تو میں نے جو حسام الحرمین کی عبارت پڑھ دی۔ اس کے بعد آپ نے موری دستخطی فتوے کا ذکر کیا، اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھائی آپ کے بندے نے مان تو لیا نا کہ تھا، اگر کسی کی جعل سازی صحیح تھا تو مان لیا نا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ انہوں نے مان لیا نعمانی صاحب نے، لیکن آپ کا یہ جواب نہیں آیا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ جو آپ نے بھیجی ہے فتح الربانی، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے خلف بعید، یعنی یہ ان کو جو اختیار حاصل ہے کہ وہ انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور یہ اس کی حجت بالغہ ہوگی، لیکن یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ کذب میں شمار ہے۔ یہ آپ نے ثابت نہیں کیا، جو سوال تھا آپ نے وہ ثابت نہیں کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا بھائی اس سوال کا جواب دیں، تو آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے جیسا فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے۔ تو آپ تو بس جو ہے اور دوسری طرز پر چلے گئے، دوسرے طرز پر جا کے آپ نے یہ چیزیں ثابت کر دی، لیکن یہ آپ ثابت نہ کر سکے کہ یہ جو ہے کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ تو آپ پہلے یہ ثابت کریں، اس کے بعد دوسری بات کریں۔ چلیں آپ بولیں۔ جناب آپ کے اعلیٰ حضرت دو کہہ دیں وہی ثابت کرنا ضروری ہے۔ میں نے حوالہ پیش کیا آپ کو کہ عقیدے کی تصریح کرنے کا حق حضرت میرے بیچ میں نہ بولے، عقیدے کی تصریح کا حق کس کو ہے؟ متعلقہ فریق کو ہے، نہ آپ کے اعلیٰ حضرت کو ہے، نہ آپ کو ہے، نہ آپ کے ادنا کسی کو ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے پیش کر دیا ہے۔ اب
آپ کو جواب دینا تھا جو میں نے مسلمان صاحب کی ثابت کیا آپ کے اعلیٰ کے فتوے سے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کو کب دیں گے آپ؟ اور میں نے اپنے اکابری کتاب میں نے پڑھی ہے، وہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں تحت قدرت باری تعالیٰ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حضرت خود کہہ رہے ہیں، بتائیں ایک آدمی کا ایک عقیدہ ہو، میں نے ایک چوتھا سوال آپ نے کیا تھا، جواب نہیں دیا کسی کا، یہ جس عبارت پر کسی حکم لگایا جائے اگر مصنف کا اس جیسی عبارت پر فتویٰ ہو تو کیا پھر اس مصنف پر گستاخ کا فتویٰ لگے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا جھوٹا، اللہ تعالیٰ جھوٹا مانتے ہیں، اگر ان کا فتویٰ کچھ ہو کہ بھائی میں ایسا نہیں مانتا، تو سامنے نے فون کاٹ دیا، دیکھیں تو کیا ان فتویٰ لگے گا ان کے اوپر؟ دیکھیں فون کاٹ دیا، چلو خیر اچھی بات ہے۔ تمہید ایمان کے اندر مسلمان مانا ہے، جب میں نے پکڑ کے سامنے دیکھ کس طرح میں نے حوالہ اور بھیج دیا، تو حوالہ دیکھ کے بیچارے فون کاٹنے میں مجبور ہو گئے۔ اب وہ حضرت نے فتاوی رشیدیہ کے اندر جو عقیدہ لکھا ہے کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، تو میں نے بیان کیا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے جو وعدہ وعید کیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔ مثلا مشرکین کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ مغفرت کر دے تو اس کے وہ حکمت بالغہ ہے، اس کو اختیار ہے، کوئی چوچرا نہیں۔ وہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں، خود خلاصہ کر دیا کہ ایسے چھت پر جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، قرآن حدیث کا منکر ہے، اجماع کا منکر ہے۔ وہ حضرت خود کہہ رہے ہیں، سامعین اتنی صاف اور صریح بات۔ اور ان کے ہاں فتویٰ ہے ایک کتاب کے اندر، اس کتاب میں ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کے اس کے واقعے کے خلاف فتویٰ ہے تو پھر ایسی بات اگر آگے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو پھر اس پہ الزام کیسا؟ حضرت نے اس کے خلاف تو فتویٰ دیا ہے، جس پر فتویٰ ہو پھر فتویٰ کے خلاف کوئی عقیدہ ظاہر ہو جائے تو اس پر حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پر کہیں اگر کوئی لکھ دیا کہ بھائی جو ہے نماز چھوڑنا جائز ہے، تو بھائی اگر وہی آدمی خود کہہ رہا ہے کہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، انہوں نے جائز کسی موضوع پر لکھا ہوگا، کسی موقع پر لکھا ہوگا، بہت سے مواقع ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے عورتیں، تو لکھ دیا ہے نماز چھوڑ سکتی ہیں۔ تو اب دوسرا ان کا فتویٰ دیکھو، بھائی مطلق نماز چھوڑنے والے پر کیا حکم ہے، تو وہ چیز دیکھنا ہے۔ تو وہ ان کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کا اس کے خلاف فتویٰ ہے تو اعلیٰ حضرت پر الزام کیسا؟ تو ہم بھی وہی کہیں گے، جب ہمارے قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے تو پھر جو ہے اس پر موجود الزام کیسا، فتویٰ کیسا؟ پھر من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، تو باطل ہے۔ چلو بیچارے چلے گئے۔ اب میں یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ